अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मुख्तलिफ समाजी इदारे या अपनी जमातें जो जिसको हम कहते हैं, उनके ज़िम्मेदारान ओहदेदारान वगैरह जो आप हैं, इन सबको फैज़ान मदीना में खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को भी कबूल फ़रमाए और इससे हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। तो ये जो हम सब यहाँ जमा हुए हैं, इसके जो अग़राज़ व मक़ासिद हैं, तो मैंने कहा ये वज़ाहत कर दूँ पहले, फिर इसके बाद हम अपना सिलसिला शुरू करें कि हमारी जो कम्युनिटीज़ के अंदर जमातों में हम जो काम करते हैं, इनमें जो जो उमूर हैं हमारे, क्या वो उस काम चाहे वो चंदे से मुतालिक है, अखराजात से मुतालिक हैं, या इदाराती दीगर जो मसरूफियात के काम होते हैं उनसे मुतालिक हैं, तो उनमें हम जो कुछ कर रहे हैं क्या वो शरीयत के मुताबिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये बुनियाद है जिसके मुतालिक हमें आज यहाँ पर तरकीब बनी। फिर अमीर सुन्नत से भी बातचीत हुई और ये हुआ कि हम इब्तदान जो चंद ही इस तरह के इस्लामी भाई हैं जिनको हम जमा करते हैं, उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या दुरुस्त है क्या गलत है, और जो गलत है अगर वो दुरुस्त हो सकता है तो कैसे हो सकता है। तो ये बुनियाद है हमारे आज के इस सिलसिले की। तो इसमें सवालात हमारे पास आए हुए हैं, आपके जहनों में भी जो जो सवालात हैं आप अपने सवालात कर सकेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अमीर सुन्नत से उन सवालात के जवाबात लेने की भी कोशिश करेंगे। तो मेरा ख़्याल है सवालात का सिलसिला भी शुरू हो, बल्कि इससे पहले मैं वापस से भी अर्ज़ करूँगा कि हमें पहले कुछ अच्छी अच्छी नीयतें भी करवा दे, ताकि जब जितनी देर तक हम यहाँ बैठे रहें हमारा सवाब मज़ीद बढ़ता चला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। आइए अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने और सवाब पाने के लिए हस्बे हाल अच्छी अच्छी नीयतें करते हैं। अव्वल ताखिर इस मदनी मुज़ाकरे में शरीक रहते हुए इल्म दीन हासिल करूँगा। सल्लु अलल हबीब वगैरह सुनकर सवाब कमाने और सदा लगाने वाले की दिलजोई के लिए नुमायाँ आवाज़ से जवाब दूँगा। ज़रूरतन सिमट सरक कर दूसरे के लिए जगह कुशादा करूँगा। धक्का वगैरह लग गया तो सब्र कर लूँगा। किसी को घूरने, झिड़कने, उलझने, झगड़ने से बचूँगा। हस्बे मौका अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रहमतुल्लाह तआला अलैह और इसके जमा के सीगे पढ़ लूँगा। कहा लगाने और लगवाने से बचूँगा, क्योंकि कहा लगाना ये सुन्नत नहीं है। नज़र की हिफाजत की आदत बनाने की खातिर हत्तल इम्कान निगाहें नीचे रखूँगा। आज के इस मदनी मुज़ाकरे
اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب کرتا ہوں بارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و وسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، مفسرین، محدثین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، حجت الاسلام امام محمد غزالی، سیدی اعلی حضرت صدر شریعت صدر الافاضل مفتی احمد یار خان قطب مدینہ، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، آمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1434 سنہ ہجری کے ذوالقعدۃ الحرام کی 14ویں شب ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مختلف سماجی اداروں کے ذمہ داران جمع ہیں، نیز تخصص فی الفقہ کے ہمارے طلباء بھی ہیں، کچھ دارالفتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ سماجی اداروں کا قیام یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خدمت کے جذبے کے تحت کرتے ہیں، اور خصوصاً اپنی اپنی برادری میں یہ ادارے قائم کیے جاتے ہیں، جو بہت ہی اچھا کام ہے، اور اس میں جو زیادہ نمایاں عنصر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آقا کی دکھیاری امت کی یہ لوگ خدمت کرتے ہیں، بھلے اپنی اپنی برادری کی کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اور اس میں اگر یہ اچھی نیتیں ہوں تو ثواب بڑا ہے۔ جیسے کہ کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنا، تو حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانی دور فرمائے گا۔ جب تک بندہ کسی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا رہتا ہے۔ تو اس طرح جو دوسروں کے کام آتا ہے اس کے قبر و حشر کے کام بھی بن جاتے ہیں۔ اب سارا نظام جو ہے نا وہ اگر اخلاص پر ہو نا، للہیت ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، تو یہ اس کے لیے آخرت کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر نام و نمود ہے، واہ واہ، حب جاہ، شہرت، اگر اس مقصد کے لیے ہے تو پھر ثواب کے بجائے گناہوں کی صورتیں بھی بن سکتی ہیں۔ تو جو بھی کام کرے وہ اس میں نیت کی اصلاح ضروری ہے، پہلے تھوڑا ٹھہر جائے، کوشش کرے کہ میں یہ کام کیوں کرنے لگا ہوں، پھر ذہن بنائے کہ یہ کام اگر میں اپنے نام کے لیے کرتا ہوں تو پھر مجھے ثواب کہاں سے ملے گا، تو صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کروں میں، جبکہ وہ کام واقعی جائز بھی ہو تو اس کو ثواب ملے گا۔ اب جیسے اس کی مثال میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے بہت پیاری دی ہے کہ جیسے اپنے رشتہ دار کی مدد کرنا یہ اچھا کام ہے، صلہ رحمی ہے، تو اعلیٰ حضرت نے مثال دی ہے کہ اگر اپنے رشتہ دار کی اس لیے مدد کی کہ ایک خون کا جوش ہوتا نا، بھائی بھائی کی محبت، باپ بیٹے کی محبت، تو یہ خون کے جوش کی وجہ سے وہ اگر اپنے بھائی کی خدمت کرتا ہے، اپنے رشتہ دار کی خدمت کرتا ہے، اس کی مالی مدد کرتا ہے، کچھ کرتا ہے،
تو چونکہ اس نے اپنے خونی رشتے کے جوش کی وجہ سے کیا ہے تو ثواب نہیں ملے گا. ثواب کمانا ہے تو اس کو نیت کرنی پڑے گی کہ میں اللہ کے لیے صلہ رحمی کر رہا ہوں. صلہ رحمی مانے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک. تو صلہ رحمی کا ثواب کمانا بہت آسان ہے. ہم اگر ثواب کمانے والے بنے اور ہمیں اس طرح کے اجتماعات ملیں، اس طرح کے مواقع ملیں، ایسی صحبتیں ملیں تو زیادہ دشوار نہیں ہے. اب مثال کے طور پر اپنا رشتہ دار ہے، اس کے سامنے صلہ رحمی کی نیت سے ہم مسکرائیں تو یہ بھی صلہ رحمی ہے، اس کا بھی ثواب ہے. اسی طرح کسی عام مسلمان کے آگے ہم مسکرائیں اور نیت یہ ہو کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کسی مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا، تو یہ مسکرانا ہمارا عبادت ہو جائے گا، ثواب ہو جائے گا. تو تھوڑا بس نیت کی طرف توجہ کرنی ہے. تو بہت سارے ایسے کام ہم دن بھر کرتے رہتے ہیں جو ایسے ہی مطلب انہیں سمجھو پھوگٹ، جس کو بولتے ہیں پھوگٹ میں چلے جاتے ہیں. ہماری نیتیں کچھ نہیں ہوتی. تو اچھی اچھی نیتیں بنانے کا ذہن بنے گا تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اچھی نیت کے ایسے فوائد ہیں کہ وہ قوت القلوب میں حضرت شیخ ابو طالب المکی علیہ رحمۃ اللہ القوی بہت بڑے عالم ہوئے، بہت بڑے بزرگ ہوئے، بہت پرانے، امام غزالی سے بھی پرانے. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص عجمی تھا، جیسے ہم لوگ سب عجمی ہیں، غیر عربی کو عجمی بولتے ہیں. تو وہ عجمی تھا اور کچھ 2-4 عرب نوجوان بیٹھے تھے اور آپس میں مذاق مسخری اور الٹی سیدھی مطلب بک رہے تھے، بکواس کر رہے تھے، الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے. یہ سمجھا کہ یہ کوئی تلاوتیں کر رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ مطلب غور سے سن کر یہ جو بولتے تھے نا، یہ اس کو دہراتا تھا حسن ظن کی بنا پر کہ یہ کوئی وہ دعائیں پڑھ رہے ہیں. پھر جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا وہ عرب لوگ جو تھے چند وہ خرافات بک رہے تھے، میں سمجھا کہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، تو میں نے اس کو اسی نیت سے رٹا اور اس کو پڑھا. اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادا پسند آ گئی، میری بخشش ہو گئی. وہ گالیاں اور بکواس جو تھا وہ چونکہ معنی نہیں سمجھتا تھا عربی کی بنیاد پر کہ یہ دعائیں، اس کے وہ نکل گیا. تو یوں انشاءاللہ آقا کے صدقے ہم بھی نکل جائیں گے. تو نیتیں بس اچھی اچھی بن جائیں، اللہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عبدالقادر آدم ڈوسانی اور میرا ماناودر سردارگڑھ میمن جماعت سے تعلق ہے. میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ ہم زکوٰۃ اور فطرہ اور دیگر عطیات کو ایک ہی بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جماعت میں رمضان میں زکوٰۃ جمع کرتے ہیں اور وہ پورے سال ہم فلاحی کاموں میں استعمال کرتے ہیں، آیا وہ کیا ہم پورے سال اس پیسوں کو استعمال کر سکتے ہیں؟ حتیٰ کہ اس پیسوں کا ہیلا نہیں ہوتا. تقریباً میرے خیال سے جماعتوں میں یہی ہوتا ہوگا کہ ہیلا نہیں ہوتا. تو کیا ہم وہ فلاحی کام میں وہ پورا سال استعمال کر سکتے ہیں دوسرے رمضان آنے تک؟ زکوٰۃ اور فطرے میں تو یہ شرط ہے کہ کسی حقدار کو مالک بنایا جائے، اور باقی چندہ جو ہے وہ جس مد میں دیا گیا اسی میں استعمال کیا جائے. تو اب جبکہ ان کے مد الگ الگ ہیں تو ان کا اکاؤنٹ بھی الگ ہوگا. اچھا، اب رہی زکوٰۃ، تو زکوٰۃ کا جس کا سال پورا ہو گیا تو بلا عذر بلا مجبوری وہ اب اس میں تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا. فطرے میں ایسا نہیں ہے. فطرہ اگر تاخیر کرتا ہے تو وہ ساری زندگی سمجھو اس کا وقت ہے، جب بھی وہ ادا کرے گا وہ ادا ہے. لیکن زکوٰۃ میں یہ ایک باریکی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ سال پورا ہو تو وہ خرچ کر دے. اب یہ سماجی ادارے ہوئے یا مذہبی ادارے ہوئے، ان کو جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں نا، اگرچہ ان کو یہ ساری نہیں پتہ ہوتی، لیکن حقیقت میں یہ زکوٰۃ اداروں کو نہیں دیتے. اداروں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، مسجد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تعمیرات میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی. یہ زکوٰۃ دیتے ہم لوگوں کو وکیل کرتے، اپنا مطلب نمائندہ بناتے ہیں، اپنا نائب بناتے ہیں کہ یہ ہماری زکوٰۃ جو ہے یہ صحیح جگہ پر اس کا استعمال کر لے. یہ ہوتا ہے سن.
تو آپ لوگ کو یہ جو دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو اپنا وکیل کرتے ہیں لیکن نائب بناتے ہیں. تو اس میں اب یہ کہ آپ کو ان کی پوری دیانت داری کے ساتھ اس زکوٰۃ کو کام میں لگانا ہوگا. تو زکوٰۃ کو تو صرف حقدار کو مالک بنانا ہوگا، یہ بھی نہیں کہ چلو بھائی کوئی مسکین ہے اس کو ہاسپٹل میں داخل کر دیا، اب اس کا جو کرایہ ہے یا بیڈ کا کرایہ ہے یا اس کی دواؤں میں انجیکشنوں میں وہ اس کو اب یہ سب کر کے اس کو کاٹ لیا زکوٰۃ میں، یہ بھی جائز نہیں. اس کو مالک بنانا پڑے گا، چاہے وہ علاج کرے چاہے کھائے یا ساری رقم اٹھا کے کسی اور کو دے دے، یہ ضروری ہے. نہیں یہاں تک بہار شریعت میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ کا کھانا، زکوٰۃ میں نوٹیں ضروری نہیں ہے، ہر چیز دے سکتے ہیں. تو زکوٰۃ کا کھانا کسی فقیر کو دیا، حقدار کو دیا اور اس کو بولا کہ کھا لو، تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. بہت یعنی توجہ کا مسئلہ ہے کہ اگر زکوٰۃ کا کھانا اس کو دیا اور اس کو کہا کھا لو تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ کا کھانا اس کو دے دے، اب چاہے کھائے چاہے کھلائے چاہے بیچے جو چاہے کرے تو زکوٰۃ ادا ہوگی. تو اب یہ کہ اگر سماجی اداروں میں واقعی مجھے اس کی تشویش تو ہے کہ اس کا درست استعمال نہیں، اور یہ بیچارے شاید وہ کوئی کار ثواب سمجھ کے کرتے ہوں گے لیکن ان پر وہ کروڑ روپے کے ڈنڈ جمع ہو رہے تامان، جن کی زکوٰۃ لی اور درست استعمال نہیں کیا. تو یہ سچی بات ہے کہ وہ ہے تو کلیجہ پھاڑ بات، لیکن یہ کہ وہ دل ہلا دینے والی بات ہے کہ یہ توبہ سے بھی اس کا گزارا نہیں ہے. جس چیز کی زکوٰۃ جتنی کسی نے لاکھ دی، کسی نے 10,000 دی، کسی نے 10 لاکھ دی، وہ سب اس کو ادا کرنی پڑے گی جبکہ کسی نے اس کا مس یوز کر دیا ہو. تو یہ کوئی بھی کام ہو نا، اس میں مطلب پہلے اس کے اصول سیکھنے فرض ہیں. جیسے کہ دنیاوی معاملات میں کوئی درزی بننا چاہتا ہے تو ویسے ہی وہ کینچی لے کر مشین پر نہیں بیٹھ سکتا، وہ پہلے سیکھتا ہے. کمپیوٹر کا کمپوزنگ کرنی ہے تو کسی کو استاد بنائے گا، کچھ سیکھے گا تو پھر جا کر وہ کمپوزنگ کرنے قابل ہوگا. تو دینی معاملات بھی ایسا ہی ہے کہ جو دینی کام کرنا ہے وہ اس کو جو بھی اپنے اوپر اس کا کام ہے اس کا سیکھنا جو ہے نا، اس کے ضروری احکام سیکھنا فرض ہے. مثال کے طور پر نکاح کرنا ہے، اب نکاح کرنا ہے تو نکاح کے احکام ضروری اس کو سیکھنا فرض ہو گیا. اسی طرح تجارت کرنی ہے تو تجارت کے ضروری مسائل سیکھنے ہوں گے. نوکر بننا ہے تو نوکر بننے کے، اور نوکر رکھنا ہے تو نوکر رکھنے کے شرعی مسائل ضروری سیکھنا فرض ہے. اب یہ کہ ہم لوگ جب یہ بولتے ہیں تو بعض اوقات آدمی جو آزاد ہوتے ہیں نا، یار یہ مولانا بہت مشکل بنا دیتے ہیں. تو دنیا کے کون سے تمہارے کام آسان ہیں؟ کتنی باریکیاں ہیں، سائنس کرتے ہو کتنی باریکیاں ہیں. اب آپ کو ایک سائیکل تو چلانا آتی نہیں ہے، وہ قوم ہوائی جہاز اڑاتی ہے نا، تو آپ کو ہوائی جہاز کی باریکیاں بتائے کہ یوں بٹن دباؤ نہ یوں کرو نہ یہ چیک کرو، وہ یار یہ بہت مشکل ہے. تو پھر یہ بھی تو مشکل ہے نا. وہ دین مشکل نہیں ہے، دین بہت آسان ہے. چلو اس کا جذبہ اگر مل جائے تو کوئی مشکل نہیں. آخر ہمارے ساتھ علماء بھی تو ہے نا، مفتیان کرام بھی ہے نا جو ہمیں رہنمائی فرماتے ہیں. تو اگر یہ ناممکن ہوتا تو ان کے بعد یہ علم کہاں سے آتا؟ تو الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ یہ سیکھنا چاہیے، اس طرح کا ماحول اپنانا چاہیے، اس کے لیے اس طرح کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے جس سے یہ علوم حاصل ہوں. تو بہرحال یہ کہ زکوٰۃ کا الگ اکاؤنٹ ہونا چاہیے، اور جو عام چندہ ہے جس کو غالباً ڈونیشن آپ لوگ بولتے ہیں، اس کا الگ یہ نیاز اکاؤنٹ یا جو بھی ہو. جیسے کہ اب ہمارا ہے، ہم جیسے کہ ابھی آپ کو انشاءاللہ ہم لنگر رضویہ پیش کریں گے اختتام کے بعد، تو یہ ہمارا الگ اکاؤنٹ ہے جس کو آپ نیاز اکاؤنٹ بولتے ہیں. ہم نے اس کا نام لنگر رضویہ. اس میں نہ زکوٰۃ نہ فطرہ کوئی نہیں، بہت صاف ستھرے پیسے آپ ہی لوگوں سے حاصل کرتے ہو، کھاتے ہیں کھلاتے ہیں موج کرتے ہیں، سمجھے. تو یہ کہ اس کا اکاؤنٹ ہم نے الگ رکھا. اچھا، ہم آپ کو کتابیں بھی دیں گے انشاءاللہ جاتے جاتے. تو اس کا ہم نے ایک اکاؤنٹ بنایا لنگر رسائل. یہ بھی صاف ستھرے پیسے، اس میں زکوٰۃ نہیں بھائی، فطرہ نہیں، صاف پیسے، تاکہ ہم غریب امیر سب کو یہ کتاب جس طرح چاہے دے سکے کتابیں. تو لنگر رسائل کا ہمارا جشن ولادت میں بھی خوب لنگر رسائل تقسیم ہوتا ہے.
الحمدللہ. تو یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اب رہا مدارس کا یا جامعات کا یا دیگر بہت سارے مدنی کام ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے تعمیر کرتے ہیں، تو ان میں بھی ڈائریکٹ زکوٰۃ لگانا تو نہیں جائز. صرف اس طالب علم کو دے سکتے ہیں کہ جو حقدار ہو زکوٰۃ کا، تو اس کو دے سکتے ہیں، اور استاد کو تنخواہ میں نہیں دے سکتے، اسٹاف کو تنخواہ میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. تو اس لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کا حیلہ کر لیتے ہیں، شرعی حیلہ. اور یہ زیادہ مشکل نہیں ہے، کوئی بھی اپنے اندر ہی ہو کہ وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے، یہ طے ہو جائے کہ یہ زکوٰۃ کا حقدار ہے. اب اس کو ہم وہ زکوٰۃ کی رقم دے دیں. جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے اسلامی بھائی بینک میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ اب رقم لے کر باہر آنا تو آپ سمجھتے ہیں، تو بینک میں چلے جاتے ہیں. وہ ہمارا جو اسلامی بھائی ذمہ دار ہے، وہ پھر جس سے ہیلا کرنا ہے وہ، تو وہیں سے کیش نکالا اور وہ رقم اس کو ہیلا کیا، وہ اپنی رقم قبضہ کیا، قبضہ کر کے واپس وہ ڈونیٹ کر دیتا دعوت اسلامی کو کہ دعوت اسلامی جس کسی نیک اور جائز کام میں خرچ کرنا چاہے میری طرف سے اجازت ہے. اب یہ رقم، اس کے احکام بالکل بدل گئے، کسی کو کچھ کسی کو کچھ. تو یہ بہت ہی مطلب زیادہ مشکل نہیں ہے، بس ذہن بنانا مشکل ہے. ذہن بن گیا تو آپ بالکل گھبرائیں نہیں، بہت آسان ہے. ہم انشاءاللہ آپ کی مدد کریں گے اس سلسلے میں. ضرورتاً ہم آپ کو پریکٹیکل ہیلے کر کے دکھائیں گے. آپ مطلب ہمیں مطلب ہے نا کہ اپنے گلے لگائیں، انشاءاللہ ہم مل جل کر آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد ہارون محمد ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو بینک کے اندر میں جو جاتا ہے بندہ، تو کتنے روپے کا وہ ہیلا کر سکتا ہے؟ کہ ایک سرٹن اماؤنٹ ہونی تو چاہیے نا، کہ 50,000 لاکھ روپے ایک آدمی کو دے دیا، ایسا نہیں ہو کہ وہ آدمی بھی پھر زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے. تو اس کا کیا مسئلہ ہے کہ ابھی ایک آدمی کو 50 لاکھ روپیہ دے دیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 50 لاکھ روپے کا تو وہ تو صاحب مال ہو گیا، تو پھر کیا کریں؟ اسی کے اندر میں وضاحت کچھ چاہتے ہوئے. اس میں ایسا ہے کہ جیسے کہ وہ حقدار ہے نا، زکوٰۃ کا حقدار یہ طے ہو گیا. اس زکوٰۃ کے حقدار کو ہم نے 50 کروڑ روپے دے دیا اٹھا کے زکوٰۃ کے، تو بھلے اب وہ صاحب نصاب ہو گیا، لیکن یہ زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب جب تک یہ اس رقم کا مالک ہے، دوسری بار اس سے ہیلا نہیں کر سکتے. اب تو یہ مالدار ہو گیا. تو اپنا طریقہ یہی ہے نا کہ وہ اس کو دے دیے، وہ قبضہ کر کے واپس اپنے کو لوٹا ہی رہا ہے نا، واپس دے دے گا، واپس فقیر بن جائے گا، آپ دوبارہ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. آپ نے اس کو دے دیا، وہ صاحب مال ہو گیا، تو وہ تو مالدار ہو گیا نا، تو پھر اس کے اوپر میں زکوٰۃ مطلب یہ کہ لاگو ہو سکتی ہے کیا؟ وہ کب لاگو ہوگی؟ جب سال پورا ہوگا اور وہ حاجت سے کلیریفیکیشن ہے. ہاں اسی لیے، کیونکہ بعض مرتبہ ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لاگو ہو جائے گی تو وہ مالدار ہو جائے گا، تو پھر اس کے اوپر میں اور پیسے لگ جائیں گے. ہاں وہ سال بھر تک روک کے رکھے گا اور اس کو مطلب ہے نا کہ وہ حاجت سے زائد وہ 50 کروڑ ہے، اس سے اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میرا نام عبدالغنی سلیمان بھنگڑا ہے. میں آل پاکستان میں میمن فیڈریشن کا سیکریٹری جنرل ہوں اور باٹوا میمن جماعت کا. سب سے پہلے میں حضرت صاحب کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اس مذاکرے کا اہتمام کیا. بڑی اچھی ابتدا ہے. ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے یہاں جماعتوں کا جو سسٹم چل رہے ہیں اس کے بارے میں بہت سی چیزیں ہیں جو غلطیاں بھی ہو رہی ہوں گی، تو اس قسم کے مذاکرے سے ہم اصلاح بھی کر سکیں گے انشاءاللہ. ابھی چل رہا ہے معاملہ راشن کے بارے میں. ایک مخیر شخص ہے، کیونکہ ہم اپنی جماعت کے اندر غریب بیوہ عورتوں کے لیے ماہانہ امداد دیتے ہیں زکوٰۃ فنڈ سے. ایک شخص ہے، وہ راشن کارڈ دیتا ہے، کارڈ اس نے پہنچا دیے، بھئی کتنے آپ کے پاس ممبر ہیں جن کو آپ یہ امداد دے رہے ہیں؟ 300 دے رہے ہیں. 300 کارڈ آ جاتے ہیں ہر مہینے. اب وہ کس طرح ادا کر رہا ہے، پیمنٹ کر رہا ہے راشن والے کو، کیا کر رہا ہے، ہمیں اسے لا علم ہے. ہمیں اس نے کارڈ پہنچا دیے، امین بنا دیا ہمیں کہ آپ اس کو تقسیم کر دیں. اسی طرح دیگر مدات میں بھی زکوٰۃ فنڈ حاصل کیا جاتا ہے.
جیسے بہت سی جماعتیں بلکہ تقریباً میمن جماعتیں یا اور بھی دیگر جماعتیں ہوں گی شادی کی امداد بھی دیتے ہیں، مکانات کی امداد بھی کرتے ہیں، اور بہت ساری امداد جو حقدار ہوتے ہیں مستحقین ہوتے ہیں ان کو دی جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک پہلے گفتگو ہمارے اس میں ہوئی محفل میں کہ زکوٰۃ جو بھی دی جاتی ہے یا کوئی امین بناتا ہے تو سال کے اختتام پر اس کو پورا استعمال کر لینا چاہیے۔ یہ پریکٹیکلی بہت دشوار کن معاملہ ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ دینے والے نے زکوٰۃ دی کہ آپ شادی کی امداد میں میری زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا جہاں چاہیں آپ اس کو استعمال کریں۔ اب ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک ہمارا بجٹ ہوتا ہے، 1 کروڑ روپے اگر ہم نے جمع کیے تو ہم نے جو مختلف مدات ہیں اس کے اندر تقسیم کر دیے۔ اب تعلیم کی مدد ہے، شادی کی ہے، مکانات کی ہے۔ مکان ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کا ہم نے اپلیکیشن تو پاس کر دی، اس کے پیسے مقرر کر دیے، لیکن وہ اس کو ادا نہیں ہوئے اس لیے کہ مکان نہیں ملا، کوئی اور وجہ ہوتی ہے تو بیلنس رہ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے کیا زبردستی تو پیسوں کو ضائع نہیں کرنا، یہ ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے۔ دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ ہیلا کر لینا بہت بہتر ہے، لیکن تمام جماعتوں میں کوئی ہیلے کو تسلیم کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، تو یہ بھی پرابلم آتی ہے۔ تو اس طرح کے مسائل کافی سامنے آتے ہیں کہ شادی کی امداد دی جاتی ہے، کس کو دی جائے، اس کو صاحب حیثیت کس طرح تصور کیا جائے۔ موجودہ اتنے سخت ترین معاشی حالات کے اندر اگر ہم دیکھنے جاتے ہیں کہ یہ اس کا حقدار ہے یا نہیں ہے، صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے، تو یہ مسائل ایسے الجھن والے ہیں جس کے لیے اگر رہنمائی مل جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ اس میں ایسا ہے حاجی عبدالغنی، وہی صورت ہے کہ جیسے کہ جس نے زکوٰۃ جس پر فرض ہوئی تو سال پورا ہوتے ہی اسی گھنٹے اسی منٹ جب سال پورا اس کی فرض ہو گئی زکوٰۃ، ایڈوانس میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن جب یہ پورا اس کا پیریڈ ہو گیا نا، زکوٰۃ کا 1 سال پورا گزر گیا، اب یہ بلا وجہ تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہے۔ تو ہمیں اس نے زکوٰۃ کا وکیل بنایا، تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم فوری طور پر اس کی زکوٰۃ کو ادا کر دیں۔ اس کا طریقہ وہی ہیلے کا ہے، جس نے زکوٰۃ دی اس سے پوچھنا شرط تو نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی جب پہلے دعوت اسلامی کے پہلے تو میں بہت مطلب ہے کہ چندے لینے کے لیے جاتا تھا تو ذہن سازی کرنی پڑتی تھی، اور پھر یہ اپنی جو میمن برادری خاص کر آپ کو پتا ہے ہیلو حلالو صحیح سمجھ میں نہ تو جائے، وہ میرے کو بہت تجربہ ہے اس کا۔ اچھا، یہ ہیلے کا پوچھنا تھا کہ جیسے کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کے بارے میں اندازہ کرتے ہیں کسی کتنی ضرورت ہے، بتا 1000 دینا ہے، 5000 دینا ہے، 10000 دینا ہے یا لاکھ روپے دینی ہے۔ کسی ایسے آدمی کو ہیلے کے لیے کہ 50 لاکھ یا 1 کروڑ روپے دے دیں تو یہ اس طرح ہاں 50 کروڑ بھی دے سکتے ہیں جبکہ وہ ہو فقیر شرعی۔ اب 50,000 روپے وہ قبضہ کر لیا اس نے، اب غنی ہو گیا، اب نہیں دے سکتے اس کو۔ اب اگر اس نے آپ کو دے دی واپس پھر یہ کنگال ہو گیا، فقیر ہو گیا، پھر دے سکتے ہیں اس کو۔ اس میں واپس دینے میں بھی ایک غلطی پائی جا رہی ہے، بعض اوقات مسئلہ پوچھنے والے پوچھتے بھی ہیں، وہ ہیلا یوں سمجھے ہوئے ہیں غلط کہ وہ شریف فقیر کو دیتے ہیں کہ یہ آپ کو ہم نے زکوٰۃ دی، اور جب وہ جو ہیلا کرتے ہیں وہ ان میں سے بعض نے مسئلہ پوچھا تو اس میں یہ واضح غلطی سامنے آئی کہ وہ ہیلا یوں کرتے ہیں کہ وہ شریف فقیر کو مالک بنا کر دیتے ہیں کہ آپ کو ہم نے یہ مالک بنایا اتنے ہزار کا، 50 کا، تو جیسے ہی قبضہ کرتا ہے تو اب دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور پھر اس سے یہ کہتے ہیں اب آپ ہمیں ہبا کر دیں، ہماری ملک کر دیں۔ زکوٰۃ دینے والا اگر یہ ہیلا کر رہا ہے کہ پہلے شریف فقیر کو اس نے مالک بنایا اور پھر کہتا ہے مجھے مالک بنا دو تاکہ میں پورے سال آرام سے شادی بیاہوں کے معاملات میں، بیواؤں میں، یتیموں میں بانٹتا رہوں، تو اپنی ملک میں لوٹانے والا جو ہیلا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں۔ اس طرح بھی ہیلا رائج ہے، اس کی نشاندہی جو ہے وہ کرنا ضروری تھی، اگر آج تک کیے ہیں تب بھی گناہ گار ہوئے، اور آئندہ بھی ایسا ہیلا نہ کیا جائے۔ شریف فقیر کو جب دے دیا تو وہ مالک ہو گیا، اب وہ اپنی مرضی سے آپ کو وکیل بنا سکتا ہے، اس پیسے کا مالک وہ شریف فقیر ہی رہے گا، اور وہ یہ کہے کہ میں آپ کو چندہ دیتا ہوں یا میں آپ کو وکیل بناتا ہوں کہ آپ یہ راشن تقسیم کر دیں یا بیواؤں کو دے دیں یا فلاں غریب کو دے دیں۔ اپنی ملک میں لوٹانے کا ہیلا زکوٰۃ دینے والا کرے گا تو یہ جائز نہیں۔ زکوٰۃ بہرحال ہو جائے گی اس کی، لیکن اپنے لیے یہ مانگ نہیں سکتا، یہ ایک سوال بھیجا ہوا۔ تو اس پر ہماری رہنمائی کریں، مطلب جب یہ اس طرح کا ہیلا کرانے بیٹھیں گے تو پانا تو پیٹ میں بوٹی نے
تو اب مطلب کہ بالکل وہ ساتھ ادر کا ادر رہا ہوگا کہ اس کو اپنا بولنا بھی نہیں ہے کہ ہم کو دے دے. اس کے ہاتھ میں دے دیا ہم نے 1 کروڑ روپیہ. چلو اس ٹائم پر تو انڈرسٹینڈنگ تھی, وجہ یار یہ علی ہوتا نیت خراب تھی تھا کہ یہ نہ مطلب یہ تو یہ آئے گا. اس کو مطلب اس کو کہاں نکال کے کون سے دراز میں رکھ کر جاؤں کہ یار یہ مطلب یہ دماغ میں ہی میرے خیال نہ آئے. تو بھائی ہیلا ایک مفتی صاحب تو یہ انڈرسٹوڈ تو ہے نا کہ میں لے ہی اس کو جا رہا ہوں کہ جس سے یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یار دے گا واپس, اور راستے میں بھی 2-4 دفعہ بات ہوگی واپس دینے کی. نا میں نے 2 صورتیں بتائی ہیں. میں نے کہا ہے کہ جس مثلاً آپ کے اوپر اگر زکوٰۃ فرض ہے اور آپ دے رہے ہیں 1 لاکھ روپے کسی فقیر کو, آپ نے جیسے ہی دی ادا ہو گئی, اب آپ کو پتہ ہے آنے تو میرے پاس ہی ہیں یہ, آپ اسے کہتے ہیں مجھے ہبہ کر دو, مجھے تحفہ دے دو, یہ کہنا حرام. جملہ نہ کہا جائے, یہ نہ کہے, اسے کہیں مجھے وکیل بنا دو کہ اب یہ پیسہ میں غریبوں میں یہ تقسیم کر دوں. وکیل بن کر لیں گے تو اب یہ اس کی طرف سے چندہ ہوگا. ہمارے ادارے کو دے دو یہ چندے میں, کہنے میں کوئی یہ جو نا یہ میں نے اس لیے تھوڑا سا وہ اپنی ذات کے لیے نہ مانگے کہ ہم لوگ ورڈنگ سیکھ لیں کہ ہمیں بولنا کیا اور کیا نہیں بولنا ہے. 2 لفظ ہم نے کہے تو وہ کام ہمارے لیے جائز ہو گیا. یہ جیسے نا الفاظ کا فرق ہے نا, میں تجھے 3 طلاق دے دوں گا تو طلاق نہیں ہوگی, میں نے تجھے 3 طلاق دی تو ہو گئی. دی نے دے دوں گا میں معمولی سا فرق ہے. تو اس میں تھوڑا سا خیال رکھنا الفاظ کا, تو انشاءاللہ سب مدینہ ہو جائے گا. گھبرائیں نہیں, انشاءاللہ ہو جائے گا سب. میرا نام محمد رفیق فقل ہے, کتیانہ میمن ایسوسی ایشن سے, جو حضرت صاحب کی بھی جماعت ہے اس کا میں صدر ہوں. ہمارے صدر میرے 3-4 سوالات ہیں. کم و بیش تقریباً جتنی بھی جماعتیں کے لوگ ہیں ان کے یہی مطلب مسائل ہوتے ہیں, سوالات ہوں گے انشاءاللہ. جیسے ہم شادی کی مد میں مدد کرتے ہیں. اچھا کانسیپٹ تو یہ ہوتا ہے کہ بچی کی شادی کے لیے پیسے دے رہے ہیں, کوئی 10,000 دیتا ہے, کوئی 25,000 دیتا ہے, کوئی لاکھ دیتا ہے, مختلف لوگ جماعتیں مختلف اماؤنٹ دیتی ہیں. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیسے تو وہ بچی کے لیے دیتے ہیں شادی کے لیے, لیکن اس کے اپلیکنٹ جو ہوتے ہیں جو پیسے کی درخواست دیتے ہیں وہ ان کے والدین میں سے ماں یا باپ کوئی بھی آتا ہے, لیکن مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بچی کی شادی میں دے رہے ہیں. تو آیا اس صورت میں کیا تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ پیسے دے رہے ہیں وہ صحیح طریقہ ہے, ہیلا نہیں ہے, زکوٰۃ ہے مطلب. ایک تو سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ غریب لوگ ایسے آتے ہیں جن کے آپریشن ہوتے ہیں یا جن کی دوائیاں ہوتی ہیں, تو یہ پہلے بھی تھوڑی بات بھی اس کو سمجھنا ہے کہ ہم اس کو لیٹر بنا کے دے دیتے ہیں, یا ہماری جیسے کتیانہ اسپتال ہے وہ اس طرح کرتی ہے, یا دوائیاں ہیں تو وہ بھی پیسے ہم سے 1 مہینے بعد لیتے ہیں, اسٹور والے کے نام پہ ہم لکھ کے دے دیتے ہیں, وہ ان کو دوائیاں دے دیتے ہیں, تقریباً 15-20 دن یا 1 مہینے کے بعد وہ ہم سے پیسے لیتے ہیں. یہ ہمارا انٹرنل ارینجمنٹ ہوتا ہے. اچھا اس طرح جیسے کہ موت میت ہو جاتی ہے, تدفین کا کام کرتے ہیں, کفن کا کام کرتے ہیں, اور ان کا بسوں کا انتظام کر دیتے ہیں. اچھا اس میں بھی پیسے ہمیں بعد میں ملتے ہیں, کوئی 15 دن کے بعد, کوئی 10 دن کے بعد, کوئی مہینے کے بعد, ہو سکتا ہے کوئی 1 دن 2 دن کے بعد بھی دے دیتا ہو. تو یہ طریقہ کار کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا کہ یہ آیا مطلب ہم جو کر رہے ہیں یہ صحیح ہے. اچھا دوسرا اس کے بعد ایک سوال دوسرا اور رہ جاتا ہے کہ جیسے بیوہ عورتیں ہوتی ہیں یا طلاق یافتہ عورتیں ہوتی ہیں, تو اس کی بھی ہم مدد کرتے ہیں, تحقیق نہیں کرتے ہیں کہ ان کی آیا صاحب مال ہیں یا نہیں ہیں, اور ان بچوں کو جو غریب بچے ہوتے ہیں ان کو اسکول کی فیس وغیرہ بھی دیتے ہیں ہم لوگ, اور اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی ان کی مدد کرتے ہیں. تو اس میں بھی یہ تحقیق نہیں ہوتی ہے کہ یہ صاحب مال ہیں یا نہیں ہیں, اور درخواست کرتے ہیں تو ہم ان کو یہ ادائیگی کرتے ہیں. یہ سوالات ہیں. میرا نام حاجی عثمان پردیسی ہے, میں چیئرمین کتیانہ میمن ہاسپٹل. اب ہاسپٹل کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم کسی کو ایکس رے بھی نکال کے دینا ہے, کسی کا خون ٹیسٹ بھی کرنا ہے, تو اس کے لیے تو ہم بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم مالک کس طرح بنائیں. مالک بنانے جائیں گے تو پیسے لے کے بھاگ جائیں گے. جس قسم کی ہمارے پاس آتی ہے, جس قسم کے لوگوں کا علاج کرتے ہیں کہ بھائی 1000 روپے ایکس رے کا دیا تو 1000 بھی گئے اور آدمی بھی گیا. اچھا اگر یہ ہیلا کر لیں تو اس کے بعد پھر آزاد ہو جاتے ہیں, زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جاتی ہے زکوٰۃ دینے والوں کی. پھر اس کے بعد ہم کسی کا بھی علاج کرتے ہیں چاہے وہ مستحق ہو یا نہ ہو, پھر آزاد ہے. مطلب ایسا ہے کہ ہیلا کرنے سے آپ بتائیں نا کہ بعض اختلاف کریں گے ہم, مطلب اتنا ہو تقریباً 60 کروڑ روپے تو مدنی منع کھا جاتے ہیں. جامعۃ المدینہ
दर्स निज़ामी कोर्स अलग, फिर दुनिया भर के ना अरबों रुपए हमारा खर्चा है ना, हमको भी लोग देते हैं ना, पता है कि हम हीला करते हैं। हीले से अगर आप हीले की तरफ जाओगे ना तो आपको कोई नहीं आएगा। मतलब बाज ऐसे होते हैं जिसको मजहबी समझ बूझ और इसकी हुस्सासियत तो बारीकी जानता है ना, वो आपसे उलझेगा नहीं। बेश शायद ये हम तो अरबों रुपए जमा करते हैं ना भाई, जब खर्च हो रहा आ रहा तो खर्च हो रहा है ना। आप यहाँ बैठे हुए ये भी हीले की जगह है, ये ना आपको इनका ज़हन साजी करनी पड़ेगी, फतवे रखने पड़ेंगे उलमा के। फतवे पहले जब मैं चंदा करने निकलता था मैं फतवे रखता था दारुल उलूम अमजदिया वगैरह के, और दिखाता था, तो ये फतवे दिखाकर काम चल जाता है काफ़ी। अब जो मैं ना मानूँ उसका इलाज नहीं है, जैसे कोयला नहीं धुलेगा, पत्थर पर अगर रंग जंग धुल जाएगा। अब इसमें हो सकता है बाज आपके वो टूट भी जाए आपसे, लेकिन अब शरीयत से हमारा रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। मैं पापा अगर टूटते भी है ना मिसाल के तौर पर, तो अपने ना टूटे, मतलब अपने जमे रहे, क्योंकि हमने सवाब कमाना है। अपने एक सेठ को राजी करने के लिए, एक डोनर को राजी करने के लिए हम अपने आप को दाव पे क्यों लगाएं? पहला कॉन्सेप्ट ये है, मैं दाव पे क्यों लगूं? मैं सवाब कमाने के लिए आया हूं और मुझे यहाँ पर एक ऐसा रास्ता बताया जा रहा है कि जो मुझे जहन्नम से बचाएगा। अगर रास्ता नहीं निकलता तो आपको सबसे पहले जाके रिजाइन करना पड़ेगा। रास्ता है, रास्ता है। आपका जब जहन खुल जाएगा रास्ता ही रास्ता है। सारा बोझ तो हम जो भी है जाहिर है, तो हम हो जाए नहीं रिजाइन नहीं करना है, इनको संभालना है, इस काम से पीछे नहीं हटना है, लेकिन वो शरीयत के मुताबिक चलना है। यानी अगर आप बोलोगे मैं नहीं, हम हटाएंगे, तो आने वाले का तो भी जहन नहीं बना हुआ होगा ना। हमारा अपना अपनी है ना, नहीं अपना जहन बनाए, मगर ये खौफे खुदा की बात किया मदीना, लेकिन मांगे हटनू ने मायूस ना थी, अल्लाह मांगे रास्ता नहीं दी। हीले को सेफ साइड करने के लिए चेक के जरिए हीला किया जा सकता है? कैश बैंक में जाना पड़ेगा? नहीं बैंक, वो चेक के ऊपर चेक है ना, चेक एक रसीद है, यानी चेक तो ये ना कि चेक स्टॉप पेमेंट वाला है। अगर हम एक पहला ये काम कर लें, अगर हम इस वक्त आज के इस मदनी मशवरे में या मदनी मुज़ाकरे में हम पहले कुछ बना ना लें कि यार ये एक हमारी मजलिस बन गई, ये हमारे शरई रहनुमाई के लिए हमारे मुफ्तियान करम बैठे, पहले हम ये बनाते, इसके बाद दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं, क्योंकि सवालात तो इतने सारे होंगे कि शायद आपको रात सवाल से सवाल निकलते हैं ना। तो अगर आप पहले ये बना लो ताकि हम बोले यार एक ये आउटपुट मिला आज का हमारा, क्या चलो एक बोर्ड बन गया, और हमें अब हमारी जमात को चलाने के लिए दावत इस्लामी ने हमको एक शरई रहनुमाई के लिए एक हमें मुफ्तियान कराम दे दिए, एक दारुल इफ्ता दे दिया। आप फिर हर मामले में इनको आप रहनुमाई ले लो, ये इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ोन पर या बिल मुशाफा या जहाँ तहरीर की ज़रूरत होगी तो वहाँ मदरसा ही आपकी तरकीब बना देंगे। पहले ये बना लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुतियाना मेमन जमात से ताल्लुक़। मेरा सवाल ये कि कमेटी बिल्कुल बननी चाहिए, ज़कात के अलावा दूसरा जो फैसला बोर्ड होता है, जो शादी ब्याह के झगड़े वगैरह होते हैं वो भी जमातें हल करती हैं, उसमें बड़े मसाइल हैं। तलाक के बाद सोना नहीं देते लड़के वाले, सामान नहीं देते, तो ये कमेटी होगी तो मुफ्तियान मेरे जेब में लिस्ट है, इज्तिमाई कुर्बानी का क्या करेंगे, हाँ ये कज़ा का क्या करेंगे, खाले हैं आपके तो जमातों को तो ऑफिस पर जो खर्चा होता है, जमातों को ऑफिस पर खर्चों की क्या बाउंड्री है, स्टाफ की तनख्वाहें हैं, सब कुछ है। ये तलाक नहीं थी नहीं होना, तलाक डेरा दी ना होना, ये तलाक अच्छा फिर ये रास्ता बता दिया, तलाक नहीं थी नहीं होना, डी ना होना, थी नहीं होनी तो घर में वेरा दी ना होना। ये तो मुफ्तियान किराम बापा कब्रिस्तान की जगह है, कब्र वेचान थी तो बस अस्तगफिरुल्लाह ऊपर वक्फी जगह वेचान। अच्छा इसमें प्राइवेसी के जो मामलात हैं, जैसे अगर मेरे भी अब कुछ लिखे थे प्राइवेसी के मामलात हैं, किसी ने आकर जैसे कि जनरल सेक्रेटरी से किसी ने घर ने आकर बात कर ली, अब ये बात सुनी 4 और आदमियों ने, फिर ये सब खानदान चला गया, अब जमात खाने पर बैठी हुई है, जोर का खाना, आज खबर भी कह रहा हो अब फला खानदान वाला हो, जो फिर जो उसकी फाइलें खुली तो पूरे मुझे उसके महल्ले को पता चला कि क्या हुआ था इसके घर के अंदर। सच्चा झूठा इसकी तो हम तहकीक ना करना अलग मौजू है, लेकिन पहले तो इनके जितने ऐब जो हम तक पहुंचे थे, कमजोरियां पहुंची थी, क्योंकि तलाक लेकर जो आई है वो उसके गीत तो गाएगी नहीं कि मेज गलत थी तभी तो मेरे को तलाक दी थी, वो उसकी बुराई करेगी, वो उसकी बुराई करेंगे, और फिर ये आपस में फिर जो हम गुफ्तगू करेंगे फैसला करने बैठते हैं, तो यूं मतलब कि हर जमात में अगर मुफ्ती खपे बेपर्दगी, अजय बेपर्दगी क्या मामला जमातों में,
پھر وہ اسناد کی تقسیم، میٹرک پاس، 9 پاس بچیاں جو اپنے بلاوے نہ اس پر وہ چچا جو جماعت کا ہوگا نہ وہ سر پر ہاتھ بھی پھیرے گا، نہ فوٹو بھی کھینچائے گا، نہ سند بھی دے گا، نہ پھر دلہن کو جو جس کو ہم نے پیسے دیے جس کی شادی ہوئی ہے تو وہ دلہن پہ بھی تو ہاتھ پھیرانا پڑے گا نا کہ دینیا تھا پانچ رخصتی تھی ہے، رشوتوں کی صورت ہے، تحفے کی صورت ہے. بعض جماعتوں میں کام کرنے والے اپنے مفادات کس طرح نکالتے ہوں گے. یہ کوارڈینیشن کمیٹی بننی چاہیے جس میں سارے مسائل جو ہیں کتنے مسائل کو ڈسکس بھی کریں اور اس کا شارٹ آؤٹ نکالیں. ہاسپٹل کے لیے آپ مجھے خود اپنا ایک نظام بنا کے دیں، کہاں اس کے کوئی اور نظام بنے ڈیچ کو ہمارے ساتھ مطلب وہی نے بڑے بڑے ڈسکس کریں گے. یعنی ہاسپٹل دارالفتاح اہل سنت کے حوالے ہے شرعی رہنمائی کریں. نہیں یہ بہت اچھی بات ہے بابا، یہ بہت سارے یعنی ہماری ہر جماعت کو چلانے والا اگر ایک عالم و مفتی ہو نا اپنے مسائل ختم یار. سید صاحب کی فرمائنڈیو یہ بولنڈیو یہ کڈے سے بےتابین سرکار آپ فرمائیے، تبرک ہمارے لیے ہوگا، آپ فرمائیے. السلام علیکم حضرت صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ سارے مسئلے جماعت کے جیسے بھی ہیں اس میں ہم بھی شامل ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سارے مسئلے سن رہا ہوں اور ان سے کچھ مجھے بہت فائدہ بھی ہوا ہے، لیکن یہ سارے مسئلے ہم ایسے ہی ہیں جیسے دیگر میمن برادری کے، اس کے علاوہ جو دوسری جماعتیں بیٹھی ہیں، تو اس سے میرے کو فائدہ تو حاصل ہوا ہے. اور انشاءاللہ یہ جو کمیٹی بنے گی اس میں انشاءاللہ ہم شامل ہوں گے، کیونکہ ہمارے جو مسئلے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، آپ بھی ہمارے علاقے سے ہی آئے ہو. جی جی واڈلہ سید جماعت سے. جی جی جی. تو میں اسی سلسلے میں اس نشست میں شامل ہوا ہوں اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج آپ نے یہ پروگرام کا اہتمام کیا. مسلک کا تو امام ہے، مسلک کا تو امام ہے، مسلک کا تو امام ہے، الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے، الیاس قادری سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا، سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا، فیضان تیرا کام ہے الیاس قادری، فیضان تیرا کام ہے الیاس قادری.